अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अजमल जामी ऑफिशियल। आज जुमातुल मुबारक है 10 जुलाई 2026 और ये हमारा सुबह का खुसूसी व्लॉग है। मेहरबानी मोहब्बत अगर आपको ये चैनल कभी पसंद आए तो इसे आप सब्सक्राइब कर लें और टली वाला बटन दबा लें ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। क्रिप्टो करेंसी का आपने सुन रखा होगा, इसके बारे में फतवा आ गया कि ये हराम है। क्यों है और क्रिप्टो है क्या, कुछ इसके बारे में बात। भारत का एक बहुत बड़ा नेटवर्क, एक गैंगस्टर क्रिमिनल नेटवर्क पकड़ा गया है अमेरिका, कनाडा और दीगर ममालिक में, जो कई एक ऐसी कार्रवाई में मुलव्विस था जिसमें सिद्धू मूसेवाला पर हमला, अदाकार सलमान खान, गिप्पी ग्रेवाल और इसके अलावा नार्कोटिक्स, ड्रग्स, दहशतगर्दी, अनगिनत वाक़यात। और ये अमरीकी अदालतें इस बात का सबूत फराहम कर रही हैं। लेकिन हम जो आज के व्लॉग का आगाज़ है वो ईरान और अमेरिका की ताज़ा सूरत हाल से कर रहे हैं, क्योंकि एक बहुत अहम खबर आई। एक तो कोई कल रात 10 से 11 बजे के करीब पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और अब्बास अरागची जी का फ़ोन राब्ता हुआ, वज़ीर ख़ारिजा हैं। ये भी याद रहे कि ईरान में जनाब आयतुल्ला शहीद की जो तदफीन है मशहद में, जहाँ वो पैदा हुए, इमाम रज़ा सरकार के रोज़ा अक़दस, उनके अहाते में उनकी तदफीन कर दी गई। और उनके जो साहबजादे हैं मुस्तफ़ा ख़ामनेई, उन्होंने नमाज जनाजा अदा की। ये मुस्तफ़ा ख़ामनेई तो सुप्रीम लीडर हैं जो ज़ख्मी हैं, वो उनके बारे में इत्तला थी कि शायद वो मंजर आम पर आए, लेकिन वो नहीं आ सके। वजूहात यही हैं कि वो ज़ख्मी थे, इस काबिल नहीं थे, तो उनके दूसरे साहबजादे ने नमाज जनाजा अदा की। लेकिन रात गए ईरान भर में जनूबी जो अजला हैं वहाँ पर जो कोस्टल लाइन के करीब हैं, यानी आबने हुरमस के साथ कल और परसों मुसलसल आपको मैप के साथ दिखाया, वहाँ पर हमले होते रहे हैं और कई ईरानी मीडिया आउटलेट्स ने उसकी तस्दीक भी की। इस सब के बावजूद जबकि हमले हो रहे हैं, तदफीन का अमल जारी रहा। ख़बर जो मैंने आपको अहम देनी है वो ये है कि इसराइली जो इंटेलिजेंस है, वॉल स्ट्रीट जर्नल का नाम आपने सुना होगा, उन्होंने ये बताया, क्लैश रिपोर्ट ने इसे ख़बर के तौर पर शाया किया। ख़बर ये वॉल स्ट्रीट जर्नल की थी। वो ये कहते हैं कि इसराइली इंटेलिजेंस ने अमेरिका को मालूमात दी हैं, अमेरिकी हुकाम को, ट्रंप को, कि ईरान में बी कंसिडरिंग अ न्यू प्लान टू असैसिनेट डोनाल्ड ट्रंप, कि हो सकता है कि ईरान जो है, इसके इम्कानात हैं कि वो अमेरिकी सदर के ख़ात्मे के लिए एक प्लान के ऊपर अमल दरामद कर रहा हो। और बुध को जब अंकारा नेटो समिट में था, ट्रंप वहाँ मौजूद, तो इसने खुद कहा कि ईरान वांट्स टू टेक आउट द यूएस लीडर मी, ईरान की मैं लिस्ट पर हूँ, ये खुद उन्होंने कहा। अच्छा, इसका सबूत ये है कि इस खबर के ऊपर ये कितना यानी शकील क़ल्ब लोग हैं, वेस्ट के लोग, सुपर पावर्स, कि जो कतर ने इन्हें त्यारा दिया था तोहफे के तौर पर, क्योंकि एयर फोर्स 1 को मरम्मत और दीगर कामों के लिए डाउन किया गया, तो कतर ने एक बड़ा कीमती त्यारा दिया ताकि ट्रंप का दिल जीता जा सके। तो वो त्यारा इसने इस्तेमाल नहीं किया जब से ये ख़बरें मंजर आम पर आईं। अब समझ आ रही है कि वो त्यारा इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया। उसमें कुछ नेविगेशन के अलावा डिफेंस के सिस्टम जो थे उसका मसला था, मिज़ाइल को आइडेंटिफाई करने वाले निज़ाम का मसला था। तो इसने इतना वहमी है कि वो तैयारा इस्तेमाल नहीं किया और एयरफोर्स 1 दोबारा से यूज़ किया। अब इसराइल उसके कान में भर रहा है कि ईरान तुम्हें उड़ा सकता है। हालांकि तारीख़ ये बताती है कि अमेरिका में जितने भी सुदूर और अहम शख्सियात, चार्ली कर्क का नाम आपने सुना होगा, बड़ा हार्ड कोर रिपब्लिकन था, ट्रंप का हामी। एरिज़ोना में उसका वहाँ पे दिन दिहाड़े उसको मारा गया। तो उसके पीछे ताने बाने इसराइल के आते हैं, किसी और मुल्क के नहीं आते। तो इसराइल अब कान भर है कि तेरी जान ले सकते हैं, इससे पहले कि वो तेरी जान ले आएँ हम ईरान पे हमला करते हैं। कल उनका वज़ीर दिफा और दीगर लोग बात कर चुके हैं, जो मैं कल शाम के व्लॉग में ये सूरत हाल बयान कर चुका हूँ। तो ट्रंप को लगता है इसराइल के बकौल के जी ईरान उसकी जान ले सकता है, इसीलिए उसने वो एयरफोर्स 1 दोबारा इस्तेमाल किया, कतर का जहाज़ इस्तेमाल नहीं किया। अब हुआ क्या है, रात भर क्या हुआ, मुसलसल तीसरी रात है जब ईरान पर हमले हुए हैं और सदर्न सिटीज़ के ऊपर बूशहर, जो इनका इलाका जनूबी ईरान का जौहरी प्लांट वहाँ पे है, उसके करीब अमेरिका तरदीद कर रहा है। ईरान ने जवाब में बहरीन, कुवैत और उर्दन का मैंने जिक्र किया था, लेकिन कतर के ऊपर भी हमले किए। ये वो जगह हैं जहाँ पर अमरीकी बेसेस मौजूद हैं, नेवल बेसेस भी हैं, बिलखुसूस बहरीन में 5th फ्लीट है, कुवैत में अली अल सालम जहाँ पे इनका हेलीकॉप्टर की जदीद बेसें हैं, और कतर में तो खैर कई एक बेसेस हैं, उनको अब हिट किया है। उसके अलावा कोनारक एक इनका पोर्ट सिटी है ईरान का, वहाँ पे नेवी जो पासदारान की और फ़ौजी अड्डे हैं उनको टारगेट किया गया है। और उनके गवर्नर हैं मोहम्मद यूनुस हक्कानी, उन्होंने तस्दीक की कि जेट्स के ज़रिए हमले किए गए।
گو کہ اس کی تردید کرتا ہے خود امریکی میڈیا۔ سینٹ کام نے البتہ اسٹیٹمنٹ آبِ ہرمز کے حوالے سے چھاپی ہے۔ میں یہ بتا دوں کہ مسئلہ سارا اب جو سوموار سے شروع ہوا پھڈا ہے وہ سارا آبِ ہرمز کے حوالے سے ہے، کیونکہ عمان کا اگر آپ نقشہ دیکھیں تو عمان کے بالکل قریب کر کے انہوں نے ایک نئی جو راہداری ہے سمندر کے اوپر، آبِ ہرمز کے اوپر، وہاں سے جہاز گزارنے کی کوشش کی تھی، جس کی وجہ سے ایران نے ہٹ کیا تھا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جو اسلام آباد معاہدہ اس کے شق 5 کی وائلیشن ہے کہ جو روٹ ہم نے طے کیا ہے، ہماری عملداری ہے، اس کے اوپر عمل ہوگا۔ لیکن سینٹ کام یہ کہتا ہے کہ ایران کا یہ دعویٰ درست نہیں ہے کہ وہ روٹ کو کنٹرول کرتا ہے، امریکہ کنٹرول کرتا ہے۔ مئی سے اب تک 800 جہاز ہم نے گزارے ہیں، 380 ملین بیرل تیل یہاں سے گزرا ہے، یہ ان کا دعویٰ ہے۔ بہرکیف اس کے اوپر ہم بات کرتے رہیں گے کہ مسلسل یہ تیسری رات بھی حملہ ہے، اور آج جب آپ میرا ویلاگ دیکھیں گے تو ایران بھی جواب دے رہا ہوگا۔ تدفین جناب کی ہو چکی، پاسداران اب گرم جوشی کے ساتھ اس صورتحال کو دیکھ رہے ہیں، اور میں نے اب عرض کیا کہ فیلڈ مارشل اور عباس راکچی کا رابطہ، اس کے علاوہ سعودی عرب، ترکیہ، مصر اور دیگر ممالک کے بھی روابط ہو رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ یہ رکے معاملہ اور چوتھے راؤنڈ کے اوپر بات ہو، لیکن اس بیچ ایران پہ پابندی لگ چکی ہے اور ایران جواب دینا چاہ رہا ہے۔ اب میں آ جاتا ہوں سب سے اہم بات جو آج میں نے ڈسکس کرنی ہے۔ دو باتیں ہیں، ایک جتنے بھی لوگ آپ میں سے کرپٹو کرنسی کے حوالے سے واقفیت رکھتے ہیں یا اس کے فین ہیں، ان کے لیے اطلاع یہ ہے کہ کرپٹو کرنسی کو حرام قرار دے دیا گیا ہے، فتویٰ آ گیا اس سلسلے میں نہیں اس بارے میں عرض کرا، میرا دور دور تک اس سے کوئی لین دین نہیں، آپ یقین رکھیں۔ معلومات ضرور ہیں، بحیثیت صحافی بزنس، بینکنگ، میتھ، اس حوالے سے ہمیشہ سے سلسلہ کمزور رہا ہے۔ ہاں، بایولوجی، کیمسٹری، فلسفہ، ادب یا تاریخ، اس کے اوپر تھوڑی سی گرفت رہی ہے ہلکی پھلکی طالب علم کے طور پر۔ تو کرپٹو کرنسی کو حرام قرار دیا ہے جناب مفتی تقی عثمانی صاحب نے۔ اب مفتی تقی عثمانی صاحب کون ہے؟ میں اس کی وجوہات بھی بیان کرتا ہوں کہ حرام کیوں قرار دیا۔ مفتی تقی عثمانی صاحب کے صاحبزادے ہیں حسن عثمانی، انہوں نے تصدیق کی ہے کہ یہ فتویٰ جو جاری ہوا تازہ، یہ مفتی صاحب کا ہی ہے۔ مفتی صاحب صدر ہیں وفاق المدارس العربیہ اور دارالعلوم کراچی کے، مفتی تقی محمد عثمانی صاحب۔ مفتی تقی عثمانی صاحب اسلامک بینکاری میں دنیا بھر میں ایک اتھارٹی سمجھے جاتے ہیں، شریعہ بورڈ سے وابستہ رہے ہیں دنیا بھر میں، جہاں جہاں شریعہ بورڈز موجود ہیں، اسلامک بینکنگ کا نظام موجود ہے، تفسیر ہو قرآن مجید کی، حدیث ہو، فقہ ہو، اس پہ مبنی درجنوں کتابیں وہ لکھ چکے ہیں، اور یہ وفاقی شرعی عدالت کے سابق جج بھی رہ چکے ہیں، ایک بہت بڑا خانوادہ ہے۔ اور یہ بھی عرض کروں کہ مفتی صاحب جو ہیں ان کے والد گرامی ہوں، ان کے بھائی صاحب ہوں، ان کا ایک بڑا نام ہے، یعنی مفتی شفیع عثمانی صاحب کے یہ صاحبزادے ہیں، اور مفتی رفیع عثمانی میرا خیال ہے ان کے یہ چھوٹے بھائی ہیں مفتی تقی عثمانی۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ ماہرین کی اب تک کی جو تحقیق ہے اور ان کی رائے ہے، اس کے مطابق کرپٹو کرنسی چونکہ مال نہیں ہے بلکہ کھاتے میں فرضی نمبروں کا اندراج ہے، ورچوئل یعنی اس کی انٹری ہے، مال نہیں ہے، ایسی کچھ ہے نہیں، انٹیٹی نہیں ہے، تو فرضی نمبر ہیں، تو اس لیے یہ ان کا جو اندراج ہے یہ حرام ہے، چاہے یہ US ڈالر میں ہو یا کرپٹو ٹوکن کی صورت میں، جو کرپٹو کرتے ہیں ان کو معلوم ہوگا، کرپٹو خریدنا جائز نہیں ہے، یہ ان کی تشریح ہے اس سلسلے میں۔ اب کرپٹو جو ہے یہ آپ کو پتہ ہے چین ٹیکنالوجی پر چلتی ہے، بلاک چین کے اوپر۔ بٹ کوائن کا نام سنا ہوگا، سب سے بڑی کرپٹو ایجنسی کا ڈینومینیٹر، ایتھیریم کا نام سنا ہوگا، BNP کا آپ نے سنا ہوگا، سولانا کا نام سنا ہوگا۔ اس کا وجود آن لائن ہے، ورچوئل کرنسی آپ اسے کہہ سکتے ہیں، بلکہ حقیقت میں ہے، اور یہ بلاک چین ٹیکنالوجی کے ذریعے چلتی ہے۔ پہلی اور معروف جو ان کی کوائن ہے اسے بٹ کوائن کہا جاتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ دنیا بھر میں تحقیق کی، دنیا بھر میں کرپٹو اس قدر رائج ہے، اس قدر اس کا فیوچر ہے، چاہے ٹرمپ کے داماد ہوں، جیرارڈ کوشنر، اسٹیو وٹکاف پاکستان میں، بلال ثاقب یا دیگر ممالک کے لوگ، وہ کرپٹو کی جانب جا رہے ہیں، اور ٹرمپ سے دوستی کا پیمانہ بھی رکھا جا رہا ہے۔ تو کرپٹو پوری دنیا میں 2.2 ٹریلین امریکی ڈالر کی کرنسی بن چکی ہے، ٹریلین، بلین نہیں، ارب نہیں، ٹریلین اس کی کرنسی بن چکی ہے۔ بٹ کوائن کی مالیت بتائی جاتی ہے 1.2 ٹریلین، ایتھیریم کی 210 ارب۔ اکتوبر 2025 وہ موقع تھا جب کرپٹو میں دھندا کرنے والوں کی لاٹری لگی، ان کی چاندی ہوئی، کیونکہ تب یہ دھندا 4.5 ٹریلین ڈالر تک جا پہنچا تھا بحیثیت مجموعی۔ اب آ جاتے ہیں جو مدعا میں نے آپ سے ذکر کرنا ہے انڈیا کے حوالے سے، یہ بڑی دلچسپ سٹوری ہے۔ میں نے کہا تھا کہ سلمان خان پہ حملے کی کوششیں ہوں، گپی گریوال پنجابی کا بہت بڑا نام، سنگر بھی ہے، اداکار بھی ہے پنجابی سینما بھارت کا، یا سدھو موسے والا، اس کو تو آپ جانتے ہوں گے،
اس کے تو یہاں پاکستانی رکشوں کے اوپر بینر بھی لگے ہوتے ہیں. ان سب پہ جو حملے ہوئے اس میں سدھو موسے والا تو نہ بچا. 2022 کا میرا خیال 23 کا میرا خیال یہ واقعہ تھا. تو اب ہوا یہ ہے کہ انٹرنیشنل کریک ڈاؤن ہوا ہے انڈیا بیس آرگنائزڈ کرائم گینگسٹرز کے اوپر. بھارت سے تعلق رکھنے والے گینگسٹرز جو ہیں پوری دنیا میں، ان کے اوپر امریکہ میں، کینیڈا میں اور دیگر ممالک میں ایک جوائنٹ ایکسرسائز کے ذریعے ایک کریک ڈاؤن ہوا. اس کے نتیجے میں 24 افراد ایسے ہیں جو امریکہ، کینیڈا اور یورپ میں گرفتار ہوئے. ان سب کا تعلق بھارت سے. ٹرانس نیشنل جو وارداتیں ہیں، چاہے وہ نارکوٹکس کی ہوں، ڈرگ سمگلنگ کی ہوں، بھتہ خوری کی ہوں، ایکسٹورشن کی ہوں، اغوا کی ہوں، قتل و غارت گری کی ہوں، اس میں یہ لوگ ملوث تھے. ہم پاکستانی اپنے آپ کو بڑا کمتر سمجھتے ہیں بسا اوقات، لیکن بھارت جہاں بڑے بڑے دعوے کرتا ہے ترقی کے، وہاں بھارت کا اصل چہرہ یہ بھی ہے. تو تسلی رکھیں، بھارت بھی کلپرٹ ہے اور اس کے اندر بھی کئی ایک طبقے پائے جاتے ہیں جو گینگسٹرز ہیں. اس کی مثال میں سنا رہا ہوں، اور یہ میں آپ کو جو بات بتا رہا ہوں یہ ملٹیپل نیوز آؤٹ لیٹس نے اسے رپورٹ کر رکھا ہے، خود بھارتی چینل اس کے رپورٹ کر رہے ہیں. اور اس میں سب سے اہم نام جو ہے وہ لارنس بشنوئی کا ہے. اس کے بارے میں بتاتا ہوں. لیکن آرگنائز کرائم گروپ کرنے والے جو لوگ ہیں ان میں 11 کا تعلق کیلیفورنیا سے ہے جہاں پہ انہیں گرفتار کیا گیا. کینیڈا میں جو قتل ہوا تھا ہردیپ سنگھ نجار کا، معروف سکھ رہنما، 2023 میں، اس کے پیچھے بھی انہی گینگسٹرز کا تعلق تھا اور 11 کیلیفورنیا میں اسی لیے گرفتار ہوئے. کینیڈا میں قتل ہوا 2023 میں. 1 سال تک تحقیقات ہوئیں. امریکہ، کینیڈا، یورپ ان سب نے مل کے ایک آپریشن کا آغاز کیا اور اس آپریشن کا نام رکھا آپریشن ہارڈ بال جس سے ہم کرکٹ کھیلتے ہیں، اس کا نام رکھا آپریشن ہارڈ بال. انڈین کرائم سنڈیکیٹ جس کو گرفتاری ہوئی، یہ ٹارگٹ کلنگ میں، شوٹنگ میں، ایکسٹورشن میں، نارکوٹیکس میں بین الاقوامی سطح پر یہ متحرک تھے. 37 افراد تھے، 2 کا سنڈیکیٹ تھا. بھارت میں مقدمات بھی چلتے رہے، بھارت میں کچھ لوگ گرفتار بھی ہیں. میں نے بتایا کہ 11 افراد اگر کیلیفورنیا میں، تو ایک شخص بھارتی انڈیانا جو ریاست ہے امریکہ کی، وہاں ایک جارجیا میں فیڈرل کورٹ کی اس کی رولنگ آ چکی. 3 کینیڈا میں، فیڈرل کورٹ سے مراد جو امریکہ کی فیڈرل کورٹ ہے اس نے رولنگ دی تو پھر یہ خبر چھپی. 3 کینیڈا میں، 1 اسپین میں، 7 پہلے سے گرفتار ہیں. 10 کی ابھی بھی اس نیٹ ورک کے حوالے سے تلاش ہے. 7 افراد امریکہ میں اور 2 بھارت میں اور 1 یورپ میں ہے جس کی تلاش ابھی جاری ہے. جو لوگ پکڑے گئے ان سے 1000 کلو گرام کوکین، چٹا پاؤڈر ناک سے سونگھنے والا وہ، اور 1 کلو ہیروئن جو ہے، اور درجنوں ہتھیار اور ہزاروں کی تعداد میں ڈالر جو ہے نقد، وہ برآمد ہوئے. لارنس بشنوئی کا میں جو ذکر کر رہا ہوں، یہ بہت بڑا گنڈا گینگسٹر، سیلف سٹائلڈ اسٹوڈنٹ لیڈر تھا جو منظر عام پر آیا. اور بھگوان پوریا ایک دوسرا نام ہے، ڈھانڈا ایک تیسرا نام ہے، رویندر سنگھ ایک چوتھا نام ہے، گولڈی بار یہ 5واں نام ہے، ستندر جیت یہ 6ٹھا نام ہے، اور ہردیپ سنگھ نجار کا میں ذکر کر جس کو مارنے میں یہ لوگ ملوث تھے. اب میں نے اس کے بارے میں مزید معلومات کی کہ انڈین میڈیا اس پہ کیا رپورٹ کرتا ہے. ظاہری بات ہے خبر تو آ گئی. لارنس بشنوئی اصل میں ان 3 اہم اداکار سلمان خان اور کپی گریوال اور موسا والا کے اوپر حملے کے علاوہ یہ دنیا بھر میں جو بھارتی نیٹ ورکس تھے اس کا ہدایت کار تھا، اس کا آرکیٹیکٹ تھا، اس کا مین رول تھا بشنوئی، لارنس بشنوئی اور ستندر جیت سنگھ، اور گولڈی بار اس کے ساتھ جڑا ہوا تھا. یہ 2015 سے ہے تو جیل میں، اور 2022 میں اس کے کہنے پہ سدھو موسے والے کا قتل ہوا تھا جو آپ کے سامنے ہے. کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں یہ ساری صورتحال بتا کے کہ ایسا نہیں ہے کہ بھارت آئی ٹی میں یا دیگر معاملات میں بہت آگے ہے. بھارت کے یہ جو نقوش ہیں جو انہوں نے ٹرانس نیشنل قتل و غارت گری کی ہے، کینیڈا بالخصوص اس حوالے سے بڑا متنبع تھا، اور امریکی تعاون سے انہوں نے پھر یہ میری اطلاع کے مطابق جو میں نے معلومات لی رات بھر دنیا بھر کا میڈیا کھنگالنے کے بعد، ایف بی آئی سے لے کے دنیا بھر کی ایجنسیاں حرکت میں آئیں اور انہوں نے یہ نیٹ ورک پکڑا ہے انڈین بیس، جس میں 24 افراد ہیں جن کو گرفتار کیا گیا. لارنس بشنوئی از دی لیڈ کریکٹر آف دس آل، جس کو پکڑا گیا اور اندر ڈالا گیا ہے اور باقیوں کی تلاش جاری ہے. تو اس کے حوالے سے اگر امریکی عدالت ڈگری جاری کر رہی ہے یا وہ بتا رہی ہے کہ یہ بھارتی لوگ ہیں، میرا خیال ہے یہ کافی ہے سمجھنے کے لیے کہ شائننگ انڈیا کا دوسرا چہرہ کچھ ایسا بھی ہے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.